अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, बात करेंगे कि सब वादे सब अंदाजे गलत साबित हुए, ना आलमी कवानीन का एहतराम, ना ही अखलाकियात की पासदारी। ईरान की 3 जोहरी मकामात के ऊपर हमला करके बिलाखिर अब अमरीका भी इसराइल की इस जंग में शामिल हो गया है। अमरीकी सदर जो दुनिया के अंदर ये बावर कराने की कोशिशें कर रहे थे कि वो जंगें बंद करवाना चाहते हैं, लेकिन अब उन्होंने अपने किए गए वादों के बरक्स, अपनी दी गई डेडलाइन के बरक्स अचानक ही अपने मुतलका फोरम से मंजूरी लिए बगैर ईरान के ऊपर एक अटैक करवा दिया, जिसके नतीजे में पूरे अमेरिका के अंदर बेशतर मकामात के ऊपर अमरीकी सदर के इस फैसले के खिलाफ अमरीकी अवाम बाहर निकले। उनके रेलेवेंट अथॉरिटीज़ ने एहतजाज किया कि अमरीकी सदर दोबारा अमरीका को बड़ी जंगों में धकेल रहे हैं। अमरीकी सदर का ये इकदाम मशरिक़ वुस्ता के अंदर कितनी खतरनाक किस्म की एक नई जंग छेड़ सकता है, इस पर भी बात करेंगे। उसके साथ हैरान कुन तौर के ऊपर इस हमले के बाद जहां अमरीकी सदर ने मुख्तलिफ तौजीहात पेश की, वहीं पर अमरीकी वज़ीर दिफा कहते हैं कि अमरीका या इसराइल के इन हमलों का मकसद ईरान के अंदर रजीम चेंज नहीं है, हुकूमत तब्दील नहीं करना चाहते। जबकि सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि जो हमले किए हैं ये जंग या हमले ईरान के खिलाफ नहीं हैं। फिर इनके मकासद क्या हैं? क्या सिर्फ जोहरी हथियारों की मुमकिन तैयारी के आड़ के अंदर एक पूरे खित्ते के अमन को तहबाला करना, क्या इसकी आलमी ताकतों को इजाज़त कैसे दी जा सकती है? और उसके साथ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास हुआ, उसके बाद OIC के वज़ीर ख़ारजा के इजलास हुआ, मज़म्मत हुई, इस मामले को पुरअमन तरीके से हल करने का मुतालबा किया गया, लेकिन वो कहते हैं ना कि कान पर जूं तक न रेंगी। बिल्कुल यही सूरत हाल थी और अमेरिका किसी तरफ से किसी की बात को खातिर खा लाने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने भी अब मज़ीद शिद्दत अपने मुख्तलिफ इक़दामात के अंदर शिद्दत लाने का फ़ैसला किया और मुख्तलिफ उनकी जो स्ट्रेटजीज़ थी उनके ऊपर उन्हें अमल करने का फ़ैसला किया, जिसके तहत ईरानी पार्लियामेंट ने अब नाए हुर्मुज़ बंद करने का फ़ैसला किया है, बाज़ाब्ता मंजूरी दी है और अब उनकी सिक्योरिटी जो लीडरशिप है उसने हतमी फ़ैसला करना है। तो दुनिया भर के अंदर ये खबर आग की तरह फैली और बड़े खतरनाक इसके ऊपर असरात की बात की जा रही है कि अब नाए हुर्मुज़ बंद करने के नतीजे में एक खौफनाक जंग छिड़ सकती है और दुनिया के बेशतर ममालिक इस फैसले से मुतासिर हो सकते हैं। तो इसके ऊपर बात करेंगे और इसके साथ ईरान के मुतालबे के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास भी बुलाया गया है। पाकिस्तान ने भी उसको एंडोर्स किया है। क्या ये हंगामी इजलास एक बड़ी जंग को रोकने में कामयाब हो पाएगा या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। तो इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ होंगे तज्ज़ियाकार रऊफ़ कासर साहब और आपसे कुछ ही देर बाद माहिर बैनुल अक़वामी अमूर डॉक्टर हुमा बकाई भी हमें ज्वाइन करेंगे। जी अच्छा, हुमा बकाई साहब भी हमारे साथ हैं। तो हुमा बकाई साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा। हुमा बकाई साहब, अब दुनिया हैरान परेशान है कि अमरीकी सदर अमरीका कह कुछ रहा था और कर कुछ दिया है, और सिर्फ इस बात के आड़ के ऊपर कि ईरान जोहरी हथियार तैयार कर सकता है। ये तवील अरसे से एक सिलसिला जारी था। इसराइल ने हमला किया, फिर उसके अंदर अल्टीमेटली अमेरिका भी शामिल हो गया है। इसके असरात मशरिक़ वुस्ता के अंदर जब ईरान अब नाए हुर्मुज़ बंद करने की तरफ जा रहा है और अमरीकी बिल्कुल अब तैयार होकर बैठे हुए हैं, ये कोई बड़ी जंग छिड़ सकती है या अब जो अमरीका ने अटैक किए हैं इसके बाद आपको लगता है कि फौरी तौर के ऊपर कोई मुज़ाकरात का रास्ता खुल सकता है? मेरा ख्याल है और मुझे उम्मीद है कि इस दुनिया की बका के लिए और इस प्लैनेट की बका के लिए सैनिटी विल प्रिवेल और कुछ स्ट्रैटेजिक मिस्टेक का मुजाहरा होगा। और जो आवाज़ें आ रही हैं वो भी कुछ इस तरफ इशारा कर रही हैं। अमेरिका और इजराइल ये शुरुआत कर दोनों फंस गए। अमेरिका को भी अंदर से शदीद तरीन मज़म्मत और प्रोटेस्ट का सामना है और इजराइल के अंदर भी हालात तेजी के साथ खराब हो रहे हैं जी। तो और अब इजराइल से ये आवाज़ आनी शुरू हो गई है कि जी हमें ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म करना था, वो हमने ख़त्म कर दिया, तो हमने अपने अहदाफ मुकम्मल कर दिए। तो ऐसा लग रहा है कि इजराइल और अमेरिका थोड़ी पीछे हटे हैं और मजीद अटैक नहीं करेंगे। तो डॉक्टर साहब तवक्को कर सकते हैं कि अब मजीद भी कोई अटैक नहीं करेंगे अगर उन्होंने अहदाफ हासिल कर लिए? क्या लगता है आपको इनके ट्रैक रिकॉर्ड से? ट्रैक रिकॉर्ड तो देखिए, जंग में द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ वॉर इज द ट्रूथ। पहले जो ये हमला हुआ नाइट हैमर के नाम से दिया है ट्रंप ने, उसमें वो कह रहे थे हम 2 हफ्ते तक बातचीत की कोशिश करेंगे, और उसके बाद उन्होंने रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए ये हमला किया। और ईरान से ये स्टेटमेंट आया कि हमें कभी भी इस बात का यकीन नहीं था कि
امریکہ حملہ نہیں کرے گا. ہمیں اس بات کا پورا ادراک تھا کہ یہ حملہ امریکہ کی طرف سے ہوگا. دیگر مبصرین بھی یہ کہہ رہے تھے. لیکن دیکھیے ایران جو ہے وہ ڈائریکٹلی امریکہ کو ہٹ نہیں کر رہا اس حملے کے نتیجے میں. وہ ان اہداف کو ہٹ کر رہا ہے جس سے امریکہ کو بہت تکلیف پہنچ سکتی ہے اور امریکہ پر بلیم گیم آ سکتا ہے. فار ایگزامپل اس نے کاؤنٹر اٹیک کیا اسرائیل کے اوپر سب سے پہلے. ظاہر ہے جو اسرائیل کا پین ہے وہ امریکہ میں محسوس ہوتا ہے. اور پھر اب جو یہ جو اسٹریٹ آف ہارمز کی بات کی ہے یہ ہمیشہ ایران کے پاس ایک آپشن تھی لیکن ابھی تک ایران نے اس کو ایکسرسائز نہیں کیا تھا کیونکہ اس کی لپیٹ میں تو پوری دنیا آئے گی. سب سے بڑی اور پہلی بات آئل کی پرائسز شوٹ کر جائیں گی اور جو فلو ہے جو سپلائی چین ہے وہ رک جائیں گی. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایران وارن کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈپلومیٹک فرنٹ پر بھی جا رہا ہے. ایران کے فورن منسٹر نے آج ایک بہت امپورٹنٹ پریس کانفرنس کی استنبول سے. کل وہ پیوٹن سے ملاقات کر رہے ہیں, ماسکو جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کا ہنگامی اجلاس کال کیا ہے. اگر اس بار یونائٹڈ نیشن ناکام ہو جاتی ہے ایسکلیشن آف وائلنس سے یا امریکہ کو روک ڈالنے سے اور ایران کو پروٹیکشن پرووائڈ کرنے سے تو پھر ہم اسی دہرائی پہ کھڑے ہوں گے جہاں ہم لیگ آف نیشنز کے کولیپس ہونے پہ کھڑے ہوئے تھے اور دوسری جنگیں بھی ہوئی. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا, آپ عالمی امور پر نظر رکھتی ہیں اس صورتحال میں, اگرچہ کہ ایران ابھی بھی ڈٹرمنڈ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بھرپور جواب دیں گے اپنی اسٹریٹجی کے مطابق, اپنے وقت کے مطابق. لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا عالمی قوانین کس مقصد کے لیے بنائے گئے تھے؟ اقوام متحدہ, اس کی سلامتی کونسل, اس کے بعد دیگر انٹرنیشنل فورم, اس کے بعد دنیا, آج کی مہذب دنیا موریلٹی کے اوپر بڑا ڈیپینڈ کرتی ہے, اس کی بات کرتی ہے. اس کیس کے اندر ہم دیکھیں تو کہیں عالمی قوانین کی کوئی پاسداری کرنے کو تیار نہیں. جو ہم پڑھتے تھے, سنتے تھے, دیکھتے تھے کہ مائٹ از دی رائٹ, کہ جو طاقتور ہے اسی کا زور چلے گا. تو کیا آج بھی اسی سٹیج پر کھڑے ہیں کہ ایک دو طاقتیں ہیں, چار پانچ بڑے ممالک ہیں جو وہ چاہیں گے, کسی کے پاس وہ ہتھیار ہے یا نہیں ہے, اس کو بنیاد بنا کر اس پہ چڑھ دوڑیں گے, اس کو ملیا میٹ کر دیں گے؟ مطلب دنیا کا آج بھی کوئی ایسا اسٹرانگ, کوئی ایسا سٹرکچر نہیں ہے جو خلاقیات یا آج بھی قوانین پر بیس ہو؟ دیکھیے جی, ہم جب بھی یہ سب باتیں کرتے تھے تو کچھ لوگ جو ہیں جو بین الاقوامی تعلقات کو بہتر طور پہ سمجھتے ہیں وہ ہمیشہ ریئلزم کا حوالہ دیتے تھے. اور ریئلزم کا حوالہ یہی ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے وہی اپنی بات منوا سکتا ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہ ریئلسٹ پیراڈائم انٹرنیشنل ریلیشن سے کبھی بھی سبٹریکٹ نہیں ہوا ہے. لیکن میں اب یہ گزارش کر دوں کہ یہ جو 7 اکتوبر کے واقعات کے بعد جو چین آف ایونٹس ہوئے ہیں, بالخصوص غزہ کی جو صورتحال ہے, جو وہاں یونائٹڈ نیشنز کو چھوڑیے, ہیومینیٹیرین لا کو چھوڑیے, ہیومن رائٹس کی بھی دھجیاں اڑ گئیں. جہاں بچوں کو بلایا جائے کھانا بانٹنے کے لیے اور پھر ان کو ٹارگٹ کر کے جانوروں کی سے بھی بدتر طور پر مارا جائے اور پھر اس کو جسٹیفائی کیا جائے اور کہا جائے کہ یہ سیلف ڈیفینس میں ہو رہا ہے, تو پھر یہ تمام باتیں اپنی معنی کھو دیتی ہیں. اس لیے بھی یہ صورتحال انتہائی اہم ہے کیونکہ 2 نیوکلیئر پاور نے ایک نان نیوکلیئر پاور پر حملہ کیا ہے, جس کا مطلب ہے کہ دنیا کو یہ پیغام گیا ہے کہ اگر آپ NPT جیسی ٹریٹیز کا حصہ بنتے ہیں, اگر آپ انٹرنیشنل لا پہ چلتے ہیں تو وہ آپ کے گلے کا سوق بن جاتا ہے. ایران NPT سگنیٹری تھا تو اس کے لیے اتنے مسائل ہیں. جو سگنیٹریز نہیں تھے وہ آج بریک کریک کر کے نیوکلیئر پاور بنے بیٹھے ہیں, بس شمول پاکستان اور انڈیا. اب سوال یہ ہے کہ کیا ہر چھوٹی طاقت یہ سوچے گی کہ مجھے اپنی بقا کے لیے, اپنے آپ کو اس دنیا میں فعال رکھنے کے لیے نیوکلیئر آپشن اپنانی چاہیے؟ یہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ایک لاسٹ آپ سے جاننا چاہوں گا, کچھ روز قبل رشیا نے بہت اوپنلی ایران سے رابطہ کیا اور کہا کہ ہم آپ کی سپورٹ کے لیے تیار ہیں, ہر طرح سے ہم آپ کے ساتھ آنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ایران نے کہا نہیں, ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں اور ابھی ہم بھرپور طریقے سے جواب دیں گے. آپ کو لگتا ہے جو صورتحال جس نہج پر پہنچ چکی ہے, کوئی سٹیج ایسی آ سکتی ہے جس کا تقاضا ہو, یا ایران رشیا کو اگر وہ کال کرتا ہے تو اس موقع کے اوپر وہ اس کو جوائن کر سکتا ہے اور پراپرلی اوپنلی ایران کی سپورٹ کر کے ان عالمی طاقتوں کو
थोड़ा वो टैकल कर सकते हैं, पीछे धकेल सकते हैं, कुछ इसके इम्कानात दिखाई देते हैं, या अकेले ईरान को ही अपनी जंग लड़ना पड़ेगी? देखिए कि ईरान ने ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कही है, लेकिन इस बारे में तो मुझे कोई इल्हाम नहीं है कि खामोशी के साथ ईरान को कोई धमकी है। रशिया की तरफ से भी है और किसी हद तक चाइना की तरफ से भी है और नॉर्थ कोरिया की तरफ से तो ओपनली है। तो ये बात भी सही है कि ईरान ने इस वक्त के लिए दहाइयों से तैयारी की है, और जब से उसका प्रॉक्सी वॉर स्ट्रक्चर तबाह किया था इजराइल ने, हमास को, हिजबुल्लाह को, होतीस को, और सीरिया में गवर्नमेंट चेंज हुई थी, तब से तो ईरान और भी कन्विंस था कि इट्स अ मैटर ऑफ टाइम उस पे अटैक किया जाएगा जी। और पाकिस्तान को भी ये सोचना चाहिए दैट इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। अगर ईरान के साथ आप ज्यादती है तो कल हर उस मुल्क के साथ ज्यादती होगी जिसको इजराइल खतरे की घंटी समझता है, और वो ये बात कह चुके हैं इजरायली प्राइम मिनिस्टर के वो पाकिस्तान को भी उसी बॉक्स में डालते हैं। तो मैं समझती हूँ दैट द वर्ल्ड शुड कम टुगेदर टू स्टॉप दिस मैडनेस, क्योंकि ये मैडनेस है, इसमें कोई सैनिटी नहीं है। तो आई एम होपिंग कि सैनिटी प्रिवेल करेगी और ये सूरत हाल काबू में। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक के पास ऑप्शन है क्या? ईरान इजराइल से पहले कई इस्लामी ममालिक के ऊपर हमला कर चुका है, लेकिन हम मुस्लिम ममालिक, आलमी दुनिया कोई कुछ नहीं कर सकी, तमाम कवानीन भी खामोश रहे। इस सिनेरियो के बाद पाकिस्तान और मुस्लिम ममालिक के पास क्या ऑप्शन है? वो क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं कि फ्यूचर के लिए किस हद तक अपना दिफा कर सकें? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो अब सूरत हाल हुई है उसके बाद दुनिया में एक सफबंदी हो रही है, और ये सफबंदी फिर मौजब बन सकती है किसी बड़े तनाज़े का। और जो प्रेशर्स बिल्ड हो रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर अंदर से, मेरा ख्याल है कि सिचुएशन पर बिलखुसूस ईरान के साथ वो इजराइल को भी कहेंगे कि बैक ऑफ करे और अमेरिका भी बैक ऑफ करेगा। और ईरान भी यही चाहता है कि हो सकता है कि वो नेगोशिएटिंग टेबल पर ना जाए, लेकिन वो ये जरूर चाहता है कि ये सिचुएशन इस वक्त कंट्रोल हो जाए। लेकिन अगर ईरान कभी इस्लामिक पावर नहीं बनना चाहता था, अब वहाँ जरूर ये सोच मौजूद होगी कि हमें एटॉमिक पावर बन जाना चाहिए, क्योंकि कोई स्मोकिंग गन नहीं थी। आईएए ने कोई ऐसी बात का इशारा नहीं दिया था कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे, बल्कि अभी जब मेरी आपसे गुफ्तगू हो रही है उस वक्त भी ईरान ने इनवाइट किया है आईएईए के इंस्पेक्टर्स को कि आए देखें हमारा पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम है। क्या इजराइल उन इंस्पेक्टर्स को इनवाइट कर सकता है अपने मुल्क से? ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं डबल स्टैंडर्ड्स के जो इस दुनिया को खतरनाक बना दे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। डबल स्टैंडर्ड्स के हवाले से बहुत से सवाल हैं। क्लास साहब, आपने गुफ्तगू साहिबा की, अमरीकी सदर हैं और अमरीकी बहुत बात करते हैं अखलाकियात की। अमरीकी सदर कह रहे थे कि 2 हफ्ते हमने इसको मौखिर कर दिया, उसके बाद देखेंगे। मुज़ाकराती सेशन जारी था, बैकडोर बातचीत जारी थी, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी मैदान में आ चुके थे। फिर अचानक रातों रात एक सरप्राइज़ देके इतनी खौफनाक तरीके का एक जंग छेड़ने के लिए अमेरिका ने उसके एक पहल कर दी है। क्या इसके असरात दिखाई दे रहे हैं आपको, और किस स्टेट ऑफ माइंड का मुजाहरा कर रहे हैं ट्रंप? किसी रेलिवेंट फोरम से उन्होंने अप्रूवल नहीं रही, अमेरिका के अंदर एहतजाज हो रहे हैं, और लेकिन कुछ ताकतें हैं जो कि दुनिया को ख़तरनाक जंग की तरफ लेके जा रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा सीरियस सवाल है आपका। और इस वक्त मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा तनकीद है दुनिया में तो हो ही रही है कि जिस तरीके के ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक किया गया, स्पेशली जब आपने 2 हफ्ते का टाइम दिया हुआ था और डिप्लोमेसी को चांस देना चाहिए था। और अमेरिकन खुद भी इस बात पे कैल थे, उन्होंने तो इसराइल को भी वो डिस्करेज किया था कि आप अभी ना करें। इसके बावजूद इसराइल ने अटैक किया, तो हमें लग रहा था कि इन्होंने अमेरिकन ने अपने आप को इसराइल से दूर किया इस अटैक से। अगर आप देखें ना 8-10 दिन वो ज़्यादा इनके नहीं थे, वो डिस्टेंस पे थे जी। हमारा कोई ताल्लुक नहीं, इसराइल ने खुद के हाँ हमें बता दिया था, हमने उन्हें मना किया, वो नहीं रुके, उन्होंने कर दिया, ये उनका मसला है। उनके डिफेंस के लिए भी गए, लेकिन उनके वो अटैक में शामिल नहीं हुए थे, अपने आप को दूर रखा था। और उनकी ये थी 2-4 उसमें रीजनिंग थी कि वो अपने को मिडल ईस्ट की एक और जंग में नहीं डालना चाहते थे। लिबिया में जो कुछ हुआ, जो कुछ शाम में हुआ, जो कुछ इराक में हुआ, और हमने ममालिक में देखा डिस्टर्बेंसेज हुई, यूरोप नहीं चाह रहा था। उसकी वजह ये भी थी कि इमिग्रेंट्स इतनी बड़ी तादाद में डिसलोकेट, जब जंग की वजह से लोग होते हैं तो यूरोप की तरफ रुख करते हैं। यूरोप में बहुत बड़ी इमिग्रेशन के मसाइल हैं। सो ये सारा पैकेज था, वो नहीं चाह रहे थे कि उस तरफ आएँ। ये प्रोड्यूसर एक ब्रेक पे ले जाना चाहते हैं, प्लीज़ दोबारा ये स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद क्लासेस साहब के साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे कि अमेरिका का अंदरूनी दबाव, अंदरूनी प्रेशर, आलमी दुनिया का प्रेशर
OIC کا پریشر، لیکن امریکہ نے تمام دباؤ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس جنگ کے اندر اپنے آپ کو شامل کر لیا۔ کلاس صاحب، یہ سینیریو کیا رخ اختیار کر سکتا ہے؟ جیسے کہ بریک پر جانے سے ہم بات کر رہے تھے، اور کیوں امریکہ کو، امریکی صدر جو خود ایک امپریشن دے رہے تھے کہ میں جنگیں رکوانا چاہتا ہوں، میری آپ خواہشوں کو ریلائز نہیں کرتے، میں نوبل پرائز لینا چاہتا ہوں، لیکن پھر یہ اچانک سرپرائز دیا، نہ قوانین، نہ اپنی کہی ہوئی بات کی پاسداری، نہ اخلاقیات کی پاسداری، اور اتنی بڑی شفٹ آئی اور بڑی کرٹیکل سچویشن ہے۔ وہ جو ہم موویز دیکھتے ہیں پاسٹ کی ہسٹری کی، کہ جو کنگڈم سٹائل تھا، یہ تو بالکل وہی ریفلیکشن تھی کہ آپ طاقتور ہیں تو جس کو مرضی تہ و بالا کر دیں۔ آپ نے بھی سوال کر رہے تھے ہما صاحبہ سے، تو کہ انٹرنیشنل قوانین ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں، طاقتور کا اپنا قانون ہوتا ہے، یہ صرف امریکہ کا نہیں ہے۔ ابھی انہوں رشینز نے کیا کیا، یوکرین پہ کیا کیا، یوکرین نے کہا جب ہم نیٹو میں شامل ہونا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا اور ڈیڈ باڈی ہم تو نہیں ہونے دیں گے، تو انہوں نے بھی اٹیک کر دیا۔ انہوں نے کون سا جو سیکورٹی کونسل سے یا UNSO یا کسی سے انہوں نے اجازت لی دی، تو انہوں نے کیا کر لیا رشیا کا، آپ کے سامنے وہاں پہ ہزاروں لاکھ لوگ جو ہیں ڈسٹرب بھی ہوئے، ڈسلوکیٹ ہوئے، مارے بھی گئے ہیں۔ سیم گوز فار امریکنس، انہوں نے بھی یہ کچھ کیا ہوا ہے افغانستان میں، عراق میں، دیگر چیزوں میں۔ ان کا تھا کہ ہمیں تھریٹ آ رہی ہے، وہاں سے ہم جائیں گے۔ انڈیا نے یہی کچھ کرنے کی ہمارے ساتھ کوشش کی تھی، انہوں نے بھی یہی ایکسکیوز لیا تھا کہ وی آر لائک دا رشینز، وی آر لائک دا امیریکنز اینڈ وی کین گیٹ اوے ود اینی تھنگ، ہمیں نہیں آئے گا جو آگے سے۔ تو پھر اگر پاکستان پڑ گیا اور انہوں نے ان کو جواب دیا جو کچھ ہوا، دین اٹس اے ہسٹری۔ آپ کی تیاری نہ ہوتی، آپ کا اندر ڈیٹنس شو نہ کرتے، تو پھر یہی حال ہونا تھا۔ ڈیفینیٹلی یہ کچھ ہونا تھا۔ سو یہ چیز اپنی جگہ، میرا یہ خیال ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے تیسرا الیکشن لڑنا نہیں ہے، اس لیے انہوں نے جو نعرہ مارا تھا، جو ہمارے سیاستدانوں سے ہمیں شکایت رہتی ہے کہ دنیا بھر کے سیاستدان ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ باہر والے بڑے اچھے ہیں اور ہمارے بڑے وہ ہیں لوور سٹینڈرڈ ہے، ہمارے بھی وہی کرتے ہیں کہ سیاستدان جو ہے جو وعدے کرتے ہیں ایکسیکیوٹ نہیں کرتا۔ پہلی ٹرم تھی، انہوں نے نعرہ مارا تھا کہ جناب کہ ہم جنگیں نہیں لڑیں گے، ہمارے اربوں ڈالر ہیں، پیسہ ہے، فوجی ہیں، ہم کیوں جائیں دنیا کی جنگیں لڑنے کے لیے، بلینز آف ڈالر جو ہیں ہم جا کے باہر پھونک دیتے ہیں۔ تو لوگوں کو سمجھیے امریکن ویسے تھکے ہوئے تھے کہ ہر جگہ پہ ہم نے جنگیں لڑنی، ہمارے فوجیوں نے جانیں دینی ہے، ہمارا پیسہ لگنا ہے۔ سو وہ پاپولر ہوئے اگین، کیونکہ ماضی میں ہم دیکھ چکے تھے، اوباما صاحب تھے یا پھر ہلری کلنٹن تھے یا اس سے پیچھے جائیں، تو سو لوگوں کو بات سمجھ آ کے تھکے ہوئے تھے لوگ بہت سارے، ان کا نعرہ کامیاب ہوا۔ آپ کی دفعہ کیا ہوا کہ انہیں یہ پتہ ہے میری تیسری ٹرم نہیں ہے، لہٰذا اس وقت سب سے زیادہ ایکشن آ رہا ہے وہ امریکہ کے اندر آ رہا ہے۔ ان کے اپنے ٹاپ کے قریبی لوگ حیران ہیں کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے۔ آپ کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 4 دفعہ جو 4 پریزیڈنٹ تھے USA کے، ان کو نیتن یاہو نے اتنی کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ میرا ساتھ دیں اور ہم ایران پہ حملہ کریں، یہ پچھلے 20-30 سالوں سے کوشش کر رہے تھے۔ اب تک ان 4 پریزیڈنٹ نے ان کی تمام ایفرٹس کو ناکام بنایا تھا، انہوں نے نیتن یاہو کے چکر میں نہیں آئے تھے۔ سو ان کا نیتن یاہو کے چکر میں آ جانا یہ امریکنز کے لیے بہت بڑا ایک بم شیل ہے ان کے لیے کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے۔ مطلب آپ ان کو الٹا روکتے ان کو، نیتن یاہو کو جو آپ نے 8-10 دن روکا بھی ہوا تھا، روکنے کی بجائے آپ اس جنگ میں 2 سٹیپ آگے گئے۔ اب ہوا یہ ہے جس پہ اس پہ آ رہی ہے کہ ان کو نیتن یاہو جو ہیں انہوں نے ان کی ٹیم پہ، ان کے دیگر لوگوں پہ، اور جو ڈیپ سٹیٹ جس کی بات کہتے ہیں جس کے خلاف تھے یہ کہ ڈیپ سٹیٹ کو ہم نہیں چلنے دیں گے، ڈیپ سٹیٹ میرا خلاف ہے، تو الٹیمیٹلی ڈیپ سٹیٹ کے چکر میں آ گئے۔ بالکل ہے۔ تو اس وقت انہوں نے جو رسک لیا ہے، یا تو ان کو نیتن یاہو نے یہ کامیابی بیسیکلی اگر مجھ سے سمجھے نا، یہ ان کا جو نعرہ تھا، سلوگن تھا ٹرمپ صاحب کا، یہ اس کو شکست ہوئی ہے، اور نیتن یاہو کا جو وہ نعرہ تھا، سلوگن تھا، جو کمٹمنٹ تھی، اس کو ان کو وہ ہوئی ہے کہ انہوں نے ایک پریزیڈنٹ کو اپنے ساتھ ملا لیا، اتنی بڑی سپر پاور کو انگیج کر لیا، اور اب کل کو وار بڑھتی ہے اور اس پہ ایرانین اٹیک اس پہ کرتے ہیں، رسپونڈ کرتے ہیں، بیکاز دے آر ویری پراؤڈ نیشن، تھاؤزنڈ آف ایئرس کی ایرانین کی ہسٹری ہے، ویری پرائڈ اینڈ ویری مطلب بریو نیشن ہے۔ ہم نے آج کے اور ابھی بھی ان کا بڑا حوصلہ بلند ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے سے بڑے ملٹیپل آپشنز ہیں اور ہم رسپونڈ کریں گے اور بڑا اگریسولی کریں گے۔ اب یہاں پہ اب سوال یہ کہ ان کا ایرانینز کا کیا رسپانس ہوگا، یہ بڑا انتہائی اہم سوال ہے جو نیکسٹ ہے، جو آپ پوچھ بھی رہے تھے۔ 3-4 چیزیں، ایک تو اس خطے میں مڈل ایسٹ میں اس وقت 40,000 کے قریب USA کے سولجرز ہیں جو ڈفرینٹ ایئر بیسز پہ اسٹیشن ہیں۔ اب کیا ایران جو ہے یہ جو بیسز کہاں پہ، سعودی عرب میں ہے، یہ قطر میں ہے، یہ بحرین میں ہے، یہ UAE میں ہے، یہ آپ کے عراق میں ہے، اردن، ان علاقوں میں ہے۔ وہ سارا مڈل ایسٹ جس کے ساتھ ایران کے تعلقات پچھلے کچھ عرصے سے ٹھیک ہوئے ہیں، کیا اب ایران جو ہے ان بیسز پہ اٹیک کرے گا وچ اماؤنٹس ٹو بریچنگ دیئر مطلب ساورنٹی وٹس ایور جو بھی ہے ان تمام ملکوں کی، سو کیا وہ رسک لے گا کہ پھر اس جنگ کو، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم پھر تجھے بھی مطلب لے ڈوبیں گا والا حساب ہے۔ سو سعودیز کے ساتھ UAE، قطر، بحرین، جو بھی سارے ملک ہیں ان پہ کریں گے۔ دوسرا ایرانینز نے انہوں امریکنز نے، میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے اپنے بہت سارے فوجی ایئر بیسز سے ہٹائے ہیں تاکہ کیجولٹیز زیادہ نہ ہوں اگر ایران یہ اٹیک یہ کرتا بھی ہے۔ جیسے آپ کو یاد ہے کہ سلیمانی ان کے کمانڈر کی جب ہوئی تھی، ان کی کلنگ کی تھی امریکن 2020 میں، تو اس وقت بھی ایران نے ان کو رسپونڈ کیا تھا اور انہوں نے ایک آدھ
انہوں نے ایئر بیسز پہ اٹیک کیے تھے. سو ایران اگر رسپانڈ کرتا ہے کسی ایئر بیسز پہ, وہاں کیجولٹیز کم از کم مطلب تھوڑی ہوتی ہے, شاید امریکہ دوبارہ رسپانڈ نہ کرے تاکہ یہ جنگ نہ پھیلے اور اس میں خطے کے دیگر ممالک نہ آئیں. ایک تو یہ آپشن ہے ان کا. دوسرا جو آپ نے بتایا کہ انہوں نے ان کو ہرمز بند کرنے کی پارلیمنٹ, اب اس میں بڑا نقصان کس کا ہوگا؟ امریکن تو شاید میرا نہیں خیال ہے کہ تیل وغیرہ کوئی ان کو سپلائی ہو رہی ہے, یہ چائنا لے رہا ہے زیادہ. جی, سو یہ تیل کی جو ساؤتھ ایشین کنٹریز زیادہ ساؤتھ ایشیا آئیں گے, پاکستان آئے گا, انڈیا آئے گا, بنگلہ دیش آئے گا, سری لنکا, چائنا آئے گا, یہ مطلب سارے ایسٹ والی سائڈ کے کنٹریز آئیں گے جو کہ ایران کے تیل کے سب سے زیادہ تیل کے جو امپورٹ کر رہا ہے اس وقت چائنا کر رہا ہے, یا پھر اس کے بعد دیکھیں انڈیا وغیرہ کر رہے ہیں, پاکستان بھی کر رہا ہے. سو اگر آپ وہ کرتے ہیں وہاں پر تو وہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ انڈیا کے امپیکٹ ورلڈ وائڈ آگا, یورپ کے لیے بھی یہ بڑی پریشانی بنے گی. امریکہ کے اندر انفلیشن بڑی ہٹ. اچھا, یورپ دو وجہ سے وہ ہالٹ ہو رہا ہے. ایک تو یوکرین وار چل رہی ہے, اس کی وجہ سے مہنگائی ہے, یہ اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کاسٹ بڑی ہے. یورپ ہو, امریکہ ہو, برٹن ہو, وہ آلریڈی دے آر انڈر سٹریس ہیں اسی مہنگائی کی وجہ سے. اوپر سے ایران کا کرائسس جو ہے یہ آ گیا, تیل کی قیمتیں مزید مطلب 10% پرائسز ابھی سے بڑھ گئی ہیں تیل کی, جو اس میں خبریں آ رہی ہیں. سو ایران کے لیے ایک یہ ہے کہ اگر وہ بڑے پیمانے پہ رسپانڈ کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس یہ سارا یہ آپشن بھی ہے کہ تیل کی سپلائی روک دیں, جو انہوں نے کہا بھی ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ ایئر بیسز پہ اٹیک کرنے کی کوشش کرے, وار میں مطلب یہ زیادہ طریقے سے پھیل سکتی ہے. امریکنز انٹرسٹ کو میکسیمم وہ یہاں پہ ہلٹ کر سکتے ہیں, لیکن آپشن مطلب یہ دو بھی ہیں. تیسرا یہ ہے کہ جناب کہ ان کو وہ جو کہہ رہے ہیں, ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس وقت جو ہم نے آپ کو جانی نقصان نہیں کیا, ہم نے آپ کو فوجی اٹیک نہیں کیا, ہم آپ نے ایک ایسی آپ کی نیوکلیر سائٹس پہ حملے کیے ہیں جہاں پہ کوئی بم شم نہیں تھے, کوئی آلریڈی آپ نے چیزیں نکال رہی تھیں. اچھا, امریکنز بھی کبھی رسک نہیں لیں گے کہ ایسے نیوکلیر پلانٹ کو بم کیا جائے جہاں سے ریڈیشن کے خطرے ہوں اور آپ کا کوئی وہاں سے لیکیج ہو, ریڈیشن ہو. وہ ریڈیشن صرف ایران تک خدا نخواستہ نہیں رہنی تھی, وہ پورے آپ کو مڈل ایسٹ میں پھیلنی تھی. امریکن فوجیں بھی ہیں, پھر اتنا بڑا خطہ ہے, لوگ ہیں, اس کا امپیکٹ پوری دنیا پہ جانا تھا. سو امریکنز نے بھی انشور کیا ہوگا, یہ میری اسیسمنٹ ہے کہ وہ جن پہ اٹیک کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ریڈیشن کے کتنے خطرات ہیں. ادروائز امریکہ پہ پھر یہی لگتا ہے کہ جیسے آپ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پہ لاکھوں لوگ مارے گئے تھے نا, آپ نے جانتے بوجھے ایک اور آپ نے نیوکلیر سائٹ پہ اٹیک کیا جہاں سے ریڈیشن ہوئی ہے. سو مجھے لگتا ہے یہ پورا ہوم ورک کرنے کے بعد, اپنی تمام رپورٹس چیک کرنے کے بعد ہی انہوں نے اس طرح کا بم جو ہے نا وہاں پہ گرائے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ہوم ورک کے بعد گرائے. لیکن ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد باقی جو بنایا ہرمز بند کرنے کے ممکنہ اثرات ہیں وہ کیا سچویشن کو فردر اسکلیٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کے پاس ایک بڑا ٹول تھا, اس سے پہلے ایران نے بھی وارننگ دی تھی کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو ایران NPT معاہدے سے اپنے آپ کو الگ کر سکتا ہے. اور جیسے کہ ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ نے بھی کہا کہ پاکستان اور انڈیا نے NPT پر سائن نہیں کیا اور انہوں نے کامیاب طریقے سے اپنا جو ایٹمی پروگرام ہے اس کو مکمل کیا ہے. تو کیا یہ ایران اس اسٹرانگ آپشن کو آنے والے دنوں میں ایکسرسائز کرنے جا رہا ہے یا نہیں, اس پر بھی بات کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کی طرف سے کچھ ہی گھنٹوں پہلے امریکی صدر کو نوبل پرائز کے لیے نامینیٹ کیا گیا اور اس کی جسٹیفیکیشن بھی دی گئی تھی. وجہ کیا تھی کہ امریکی صدر نے پاکستان اور بھارت کے مابین جو ایک جنگ طول اختیار کر سکتی تھی وہ ایٹمی جنگ میں تبدیل ہو سکتی تھی, دنیا کو بڑی تباہی سے بچانے کے اندر بڑا کلیدی کردار ادا کیا, جس کے نتیجے میں پاکستان نے ان کو نوبل پرائز کے لیے نامینیٹ کیا. اور اس کے بعد ہم نے بھی اپنے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ ایٹ لیسٹ امریکی صدر کے اوپر بھی ایک مورل پریشر بلڈ ہوا ہے کہ میں نے نوبل امن پرائز لینا ہے, دنیا میں میرے حوالے سے, میرے کردار کے حوالے سے بات کر رہی ہے, تو میں اسرائیل ایران جو تنازع چل رہا ہے, جو جنگ چل رہی ہے, اس کو بھی رکوانے کے اندر ایک ایفیکٹو رول پلے کروں. کلاس صاحب, لیکن معاملہ اس سے الٹ ہوا اور اب ایک لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں, شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں گورنمنٹ کو کہ ٹھیک ہے کہ امریکی صدر نے اس پاک بھارت جنگ کو رکوایا, لیکن گورنمنٹ نے اجرت کا مظاہرہ کیا, اس کی ٹائمنگ درست نہیں تھی جس وقت اسرائیل ایران کے اوپر اٹیک کر چکا تھا اور اسرائیل اور امریکہ دونوں ایک ہیں. تو اس موقع کے اوپر پاکستان کو اوائڈ کرنا چاہیے تھا, اور گورنمنٹ بھی شاید اب تھوڑا سا ایک ڈیفینسو یا پریشان صورتحال سے دوچار ہے کہ واقعی ہم نے اجرت کا مظاہرہ کیا, ابھی ویٹ کرنا چاہیے تھا کہ ایران کانفلکٹ, ایران جنگ, اسرائیل جنگ ختم ہو تو پھر اس حوالے سے کچھ اپنی نامینیشن کی اناؤنسمنٹ کریں. بڑا اہم سوال ہے. آپ کو اس وقت ڈبیٹ بھی ہو رہا ہے, پچھلے 24 گھنٹے میں ہم نے دیکھے حالات بدلے ہیں. انگریزی کی نا ایک بڑی خوبصورت ایک مثال ہے جو اس پہ فٹ آتی ہے انسانوں پہ. وہ کہتے ہیں اٹس ویری ایزی ٹو بی وائزر آفٹر دا ایونٹ. کوئی واقعہ ہو جائے نا, اس سے پہلے تو آپ نہیں دیکھ رہے ہوتے نا, اس وقت آپ تھوڑا سائڈ لائن پہ بیٹھے. پوزیشن لینا بڑا مشکل کام ہے,
آپ ویٹ کرتے ہیں کہ جناب ان ادھر وے کو گرے گا اٹھے گا تو پھر ہم دیکھیں گے سیف چیز ہے اس وقت کامنٹ کریں گے, ہمیں کیا پڑی ہے, میں کوئی منہ سے بات نکال دوں کل کو پکڑی جائے پھر غلط ثابت ہو جائے. سو بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں, پوزیشن نہیں لیتے, چاہے دل میں کچھ بھی فیس کرتے ہو. ہم بھی یہی کہہ سکتے ہیں کہ جب ایک سچویشن ہو جاتی ہے تو ہر بندے کو اس کے نیگیٹو پازیٹیو کا پتہ چل جاتا ہے, لہٰذا وہ آپ کے لیے پوزیشن لینا, ایویلیویٹ کرنا, کریٹیکلی طور پہ دیکھنا بڑا آپ کے لیے آسان ہوتا ہے. یہی اسی کیس میں ہوا ہے. اب 24 گھنٹے میں حالات بدلے, سچویشن بدلے, کسی کو کوئی نہیں پتا تھا, اور اس میں کسی کا قصور بھی نہیں ہے. میں مطلب یہ بھی کہوں گا میں کہ خود امریکنز ہیں, مطلب ہمیں تو چھوڑ دینا 2 منٹ کے لیے, دے ور کاٹ آف گاڈ اٹ. پورا امریکہ جو اس وقت, جب آپ کو امریکہ کا پریزیڈنٹ یہ کہے جی 2 ہفتے کے لیے ہم کچھ نہیں کر رہے, مطلب, اور 2 ہفتے کا مطلب کیا ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید بیک ڈور چینل چلا کر ڈپلومیسی کے ذریعے معاملات ٹھیک کر لیے جائیں گے. اور اسپیشلی اس پریزیڈنٹ کی طرف سے جو پیس چاہتا ہے, جو امن چاہتا ہے, جو جنگیں نہیں لڑنا چاہتا, جو اسرائیل کے ساتھ مل کے ایران پہ اٹیک نہیں کرنا چاہتا, جو بات چیت کی بات کہہ رہا ہے, جو مسقط میں بیٹھ کے مذاکرات کرنے کی بات کہہ رہا ہے, جو تجارت کی بات کر رہا ہے, جو نعرہ مار کے ہے کہ ہم جنگیں نہیں لڑیں گے اور ہم ڈیپ اسٹیٹ سے دور رہوں گا, ڈیپ اسٹیٹ اس لیے میرے خلاف ہے. اب مجھے کہتے ہیں کہ دنیا کا کون سا ملک ہوگا, بندہ ہوگا جو اس بات کو بائی نہیں کرے گا. مان لیا کہ بہت بڑے کوئی انٹیلیجنٹ جینیس ہوں گے جو اس بات کو سمجھتے ہوں, انہیں پتہ چل گیا ہوگا نہیں جناب ٹرمپ صاحب جو ہیں یہ کل کو بم ماریں گے, لہٰذا ہم نے ابھی سے نہیں کرنا. آپ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس وقت فیصلہ غلط لگ رہا ہوگا, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں, لیکن وہی والی بات کہ اب یہ واقعہ کیونکہ ہو چکا ہے لہٰذا اس کے کنسیکوینسز کا ہمیں پتہ ہے. سو وی آر ان اے پوزیشن کہ ہم پوزیشن لے رہے ہیں. 24 گھنٹے پہلے کس کو پتا تھا کہ وہ مطلب ہوگا نہیں ہوگا, اس لیے کہہ رہے تھے کہ وہ ایک پرٹیکولر ایک سچویشن بیک گراؤنڈ میں وہ ایک فیصلہ کیا گیا. میں نے اس کو سپورٹ کیا تھا, میں ابھی بھی ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں, اتنی اخلاقی جرات ہے مجھ میں کہ ان دا گیون سچویشن جو کچھ ہم کر رہے تھے ہمیں سوٹ کرتا تھا. کہ انڈیا میں اس وقت سب سے زیادہ رولا پڑا ہوا ہے. میں ان کا انٹرویو سن رہا تھا, وہ سابق ان کے سفیر بھی ہیں, فارن سیکرٹری ہیں مسز نرپما یا راؤ صاحبہ, وہ واشنگٹن میں بھی امبیسڈر ہیں, ویری سینسیبل وومن ہے, مست ہے, بڑی گڈ ڈپلومیٹ. میں نے ان کا کرن تھاپر کے ساتھ انٹرویو سنا ہے, بڑا اچھا بولی ہیں. تو وہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انڈینز اس بات پہ کتنے ڈسٹرب ہیں کہ جناب کہ اس وقت ٹرمپ صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ کھڑے تھے, وہ اچانک پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. 13-14 دفعہ وہ پاکستان کی تعریفیں کر چکے ہیں, لیڈرشپ کی کر چکے ہیں, اور ان کی بیشنگ کر رہے ہوتے ہیں ہر دوسرے دن, بیشنگ کر رہے ہیں. پلس انہوں نے یہ کہا, جو انہوں نے مسز راؤ صاحبہ نے کہا, جو سابق فارن سیکرٹری ہیں, انہوں نے جناب کہ ٹرمپ صاحب جتنی پاکستانیوں کی تعریف کر رہے ہیں اس وقت, اس کے بعد پاکستان کا امیج دنیا میں بہتر ہوا ہے, پاکستان کی ساکھ بہتر ہوئی ہے, پاکستان کا نام بہتر ہوا ہے, پاکستان کے اپروچ بہتر ہوئی ہے. سو ٹرمپ صاحب جو کچھ کہا ہے انہوں نے, پاکستان کو اس کا ڈائریکٹلی فائدہ ہو رہا ہے, اور یہ ایفیکٹ ہے. اور انہوں نے کہا ہمیں جو ہے اس کا ٹرمپ صاحب کا یہ سائڈ لینا نقصان ہوا. جو ہم یہ بات کہہ رہے تھے کہ جناب کہ ایک ہم کیونکہ وکٹم ہیں ٹیررزم کے, اور پاکستان کو بلیم کر رہے تھے کہ آپ کے یہاں سے ٹیررزم آیا ہے تو ان دونوں کو برابر آپ ٹریٹ مت کریں, وی آر دا وکٹم, دے آر مطلب اگریسر ہیں. تو انہوں نے کہا امریکہ نے دونوں کو برابر پہ ڈیل کیا, جو ہماری شکست ہے ان کا یہ سمجھنا تھا. بٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ دنیا نے یا انہوں نے ٹرمپ نے پاکستان کو اس لیے بھی ایٹ پار انہوں نے وہ کیا ہے, امپورٹنس دی کہ دونوں نیوکلیر کنٹریز ہیں. اگر ایک کو کرتے اور دوسرے کو نہ کرتے تو پھر تو وار نہیں رک سکتی تھی, نمبر 1. دوسرا, اس بات میں انڈین بڑے پریشان ہے کہ پاکستان کو وہاں پہ UN میں جو آپ کی اس میں ہے, اس میں 2 بڑی اہم آپ کو وہ ملی ہیں, چیئر ملی ہیں. جی بالکل, ایک کاؤنٹر ٹیررزم پہ ملی ہے, باقی اسی سے ریلیٹڈ ہے. انڈین اس پہ بڑے ڈسٹرب ہیں, وہ اس چیز پہ بڑے ڈسٹرب تھے. جن عاصم منیر کو انہوں نے انوائٹ کیا ہے, وہاں تو یہ رولے پڑے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا اسٹریٹجک الائی, ہمارا دوست چائنا, اتنا بڑا ملک, ہمارے یہ ریلیشن شپ, وہ آج ان کی بات کر رہے ہیں, ہی از بیٹنگ دا ڈرمز آف پاکستان. سو ان دا گیون سچویشن پاکستان کا اس وقت کے حالات میں یہ بات ٹھیک تھی کہ آپ کو ٹرمپ صاحب جیسے ملک کو جو ٹریڈ کرنا چاہتا ہے, جو آپ والی بات جنگ کی بات نہیں کرتے, ایک سائڈ پہ ہمارا چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے, دوسری سائڈ پہ امریکہ آپ کے ساتھ آنا ہے. پاکستان کے لیے اس سے زیادہ اچھی چیز کیا ہو سکتی تھی؟ اور پاکستان وہ ملک تھا جو درمیان میں امریکنز اور ایرانینز کے درمیان کوئی نہ کوئی بریک تھرو کروا سکتا تھا. جو چیزیں چانسز بھی تھیں, جو ہمیں ٹرمپ صاحب کی اور جناب عاصم منیر صاحب کی ملاقات کے بعد ہمیں سائنس بھی نظر آئے. سو یہ کہنا ہے کہ جناب کو ویٹ کرنا چاہیے تھا, صبر کرنا چاہیے تھا, وہ ٹھیک ہے, میں بھی وہ لابی بھی ٹھیک کہہ رہی ہو, یا ہم نے یہ سمجھا ہے کہ کوئی چانسز نہیں ہے وار کے, لہٰذا ہم مزید امریکنز کو یا ٹرمپ صاحب کو اپنے قریب کریں. سو یہ فیصلے بعض دفعہ بیک فائر بھی کر جاتے ہیں, بالکل ٹھیک, لیکن فیصلوں کے کوئی کنسیکوینسز بھی ہوتے ہیں, دونوں ہوتے ہیں, اچھے بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں. اس وقت جو فیصلہ برا لگ رہا ہوگا 24 گھنٹے پہلے اچھا لگ رہا تھا. سو میرا خیال ہے یہ بعض دفعہ سم ٹائم آپ کو تھوڑا سا بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دینا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, ڈاؤٹ دینا پڑے گا. سب وقت بھی کم ہے, لیکن آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا, ایران آج رات دیکھتے ہیں کہ قومی سلامتی کمیٹی کے ہنگامی اجلاس کے اندر کوئی بریک تھرو نہیں ہوتا تو ایران کے پاس 3-4 بڑے آپشنز ہیں. اب نئے ہرمز کو بند کرنا, پوری دنیا ہل کے رہ جائے گی.
امریکی جو انسٹالیشنز ہیں ان کو ہٹ کیا جا سکتا ہے، اور اپنی میزائل ٹیکنالوجی کے اوپر ابھی بھی ایران کو پورا اعتماد ہے کہ وہ شدت کے ساتھ اسرائیل اور امریکن ٹارگٹس کو ہٹ کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جو ایکسپرٹس بات کر رہے ہیں، ایران نے NPT پہ سائن کیے ہوئے ہیں، جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے کے اوپر، پاکستان نے، انڈیا نے نہیں کیے ہوئے، ایران نے کچھ روز قبل دھمکی بھی دی تھی۔ کیا یہ ایک آنے والے دنوں میں کہ NPT کے معاہدے سے نکل جائے اور جس کے اوپر جس آڑ کے اندر حملے کیے جا رہے ہیں اس کے پروگرام کو روکنے کے لیے ایکٹس ہوئے، تو یہ 3-4 جو ایکشنز ہیں کچھ تھوڑا سا ایران کی پوزیشن کو بہتر کر سکتے ہیں، مخالف طاقتوں کے اوپر کوئی پریشر بلڈ کر سکتی ہیں؟ میرے خیال ایران کو اس وقت بڑی ایک سپورٹ ملی ہوئی ہے، ایک جو مطلب مورل سپورٹ جس کو کہتے ہیں نا، ایران کو آئی ہوپ کہ بڑے ڈپلومیٹکلی دے آر ویری وائز پیپل، اور اب تک 40-45 سالوں میں انہوں نے اپنے آپ کو جنگوں سے بچایا ہے، حملوں سے بچایا ہے، اسرائیل سے بچایا، انہوں نے امریکہ سے بچایا، وچ واز ویری وائز آن دیئر پارٹ۔ وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ایران اگر فوری طور پہ رسپانڈ کرتا ہے اور اٹیک کرتا ہے چیزوں کا، تو ایران کو جو اس وقت سپورٹ مل رہی ہے، چائنا نے دی ہے، مطلب ہے انہوں نے دی ہے، اب رشینز نے دی ہے، ایون مڈل ایسٹ میں ملی ہے، پاکستان نے اتنا مطلب ایک دن ٹرمپ صاحب کو نامینیٹ کر رہے ہیں، دوسرے دن آپ بڑا اسٹرانگ ورڈ کنڈمنیشن کی ہے انہوں نے ریگریٹس نہیں کیے، انڈیا نے ریگریٹس کیے ہیں، پاکستان نے کنڈم کیا ہے کہ غلط کیا ہے۔ سو آپ ذرا اگر زیادہ جلدی رسپانس کر دیا تو جو اس وقت مارل پوزیشن کھڑی اور دنیا سپورٹ دے رہی ہے ایران کو، اور امریکن ڈیفینسو اس پوزیشن پہ گئے ہیں، شاید وہ تھوڑی سی ہوگی۔ میرا خیال ہے عمران کو تھوڑا سا کچھ ویٹ کرنا چاہیے، یہ فیصلہ ذرا سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، ایران کو تھوڑا ویٹ کرنا چاہیے، فیصلہ سوچ سمجھ کرنا چاہیے، چونکہ اب نیکسٹ اسٹیپ بہت کرٹیکل ڈیفینیٹلی ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن آج کے رات دیکھتے ہیں کہ قومی سلامتی کمیٹی کا جو قومی سلامتی کا کمیٹی کا اقوام متحدہ کی جو کمیٹی ہے اس کا ہنگامی اجلاس کیا کچھ لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑ پائے گا یا نہیں، دیکھنا ہوگا اور انتظار کرنا ہوگا۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔